लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीयत फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ मसाइल और आपका मेज़बान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक ये क्वेश्चन कल किया था, वो थोड़ा आखिर में तेज़ी से मैं जवाब दे रहा था, दोबारा ले लेते हैं। एक बहन ने फरमाया था, एक शख्स है वो खौफ खुदा रखता है, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो गलती यूँ हुई कि तज़किरा शैतान था लेकिन लफ्ज़ अल्लाह निकल आया, या अल्लाह ताला का ज़िक्र था लफ्ज़ शैतान निकल आया। तो अब उन्होंने अगरचे मतलब दोबारा तिलावत पीछे से करके उसकी तस्सीह कर ली थी और तौबा भी कर ली है, लेकिन खौफ है, क्या हुक्म शरअ होगा। देखिए, सबक़त लिसानी की बिना पर जो इंसान से ख़ताएँ होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कवी उम्मीद है कि उनसे दरगुज़र किया जाएगा, बशर्ते कि इंसान पहले ही मोहतात हो। वरना गैर मोहतात लोग तो बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ गलत सलत ज़बान से निकालते हैं। उनकी बेएहतियातियाँ काबिल गिरफ़्त हैं, क्योंकि ना पहले खौफ खुदा है, ना एहतियात का मादा है, ना इल्म दीन सीखा हुआ है। उनकी गलतियाँ मुआफ़ नहीं होंगी, क्योंकि वो जहालत की वजह से उन्हें कामिल तौबा करनी पड़ेगी, वरना उनकी गिरफ़्त के इम्कानात ज़्यादा हैं। जबकि जो खौफ खुदा रखने वाला हो और फिर अचानक सबक़त लिसानी की बिना पर ख़ता हो जाए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। और तरीक़ा यही था कि दोबारा उसको पढ़ लेते और अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते। जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर ली हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कहती हैं, एक शख्स है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उन्हें इसकी वजह से पानी बार बार पीना पड़ता है। अब रोज़ा रमज़ान आ रहा है, तो क्या रोज़ा रखना इसके लिए उज़र, ये ब्लड प्रेशर का मरज़ रोज़ा ना रखने के लिए उज़र बन सकता है कि नहीं। देखिए, मसला ये है कि बाज़ औक़ात इंसान खौफ़ज़दा हो जाता है, नफ़सियाती तौर पर डिप्रेशन का शिकार होकर और दबाव में आकर वो बहुत सी इबादात को तर्क करने की तरफ माइल हो जाता है और समझता है कि शायद अगर मैं ऐसा करूँगा तो यूँ होगा। इस खौफ़ की शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। तीन चीज़ें हैं जिनकी बिना पर, यानी तीन सबूत के ज़राए हैं, अगर ये हों तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, वरना नहीं। मसलन नंबर 1, साबिक़ा ज़िंदगी का तजर्बा था कि इसी तरह मेडिसिन्स ले रहे थे, ब्लड प्रेशर का मरज़ था, रोज़ा रखा तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको बुनियाद बनाकर इस रमज़ान के रोज़े भी छोड़े जा सकते हैं। दूसरा, मौजूदा मुशाहिदा कि पहले तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन अब रोज़ा रखा और तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। या फिर डॉक्टर, कोई माहिर खौफ खुदा रखने वाला डॉक्टर हो और वो ये कहें कि आप ना रखें क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ने का कभी अंदेशा है, उसकी बुनियाद पर भी रोज़ा छोड़ा जा सकता है। लेकिन फ़कत खौफ, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और हमारा मशवरा ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर एतमाद करते हुए कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम रोज़ा रखो, अल्लाह ताला तुम्हें शिफ़ा अता फ़रमाएगा, आप रखें। कितने मेरे जानने वाले ऐसे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको ताकत देता है, हिम्मत देता है, रूहानी तौर पर अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फ़रमाता है और वो आराम से रोज़े रख लेते हैं। हिम्मत करें, अल्लाह ताला मदद फ़रमाएगा। ये कहते हैं, अगर सलातो-सलाम पढ़ते हैं जैसे महफ़िल के आखिर में, तो किस तरफ रुख़ करें, क्या काबतुल्लाह की तरफ रुख़ किया जाए या मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख़ करें। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शरीयत उनका कोई मतलब उनके बारे में सख्ती से तालीम नहीं देती, हम उन्हें अदब करार दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हम ख़ुद अपने अदबन ईजाद करें, उसे अपनी ज़ात तक महदूद रखना सबसे बेहतर होता है। तो इसलिए काबतुल्लाह की तरफ रुख़ करें या मदीने की तरफ, कोई शरीयत की मुमानत नहीं है। अब अगर आप ये समझते हैं कि चलें काबा की तरफ, कोई ये समझता है मैं करूँ ज़्यादा अदब है, वो इस तरफ कर ले। कोई ये समझता है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जा रहा है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से हमारा दुरूद और हमारा सलाम नबी करीम की बारगाह में पेश करता है, फरमा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सलाम पढ़ते हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो रहा है। तो जिस तरह हम किसी शख्स को सलाम करें तो उसकी तरफ रुख़ करते हैं, इसलिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख़ करके खड़े हो जाएँ तो ये भी बहुत अच्छी सोच और फ़िक्र है, लेकिन अपनी ज़ात तक महदूद। अगर कि एक शख्स है ना काबतुल्लाह की तरफ रुख़ करे ना इस तरफ, बल्कि इधर मुँह करके वो दुरूद व सलाम पढ़ रहा हो, आप उस पर फ़तवा जारी कर दें कि तुम बेअदब हो, ये गलत होगा। जिस तरफ रुख़ चाहे करके पढ़ें, कोई ममानअत नहीं है। अदब एहतराम अपनी जगह पर होता है, बाद वक़्त ख़ुद साख्ता अदब एहतराम होते हैं, वो तो वैसे ही मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हाँ, कुरान हदीस से साबित हो या हमारे मुआशरे में, हमारे उर्फ़ में बहुत ज़्यादा वो राइज हो चुका हो कि उसके ख़िलाफ़ होना हर शख्स की निगाहों में मायूब और मातूब बन रहा हो, उसका अदब एहतराम। जैसे मस्जिद में जूती ले जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से नालैन के साथ नमाज़ पढ़ना साबित है, लेकिन अब हमारे उर्फ़ में जूती मस्जिद में ले जाएं, सब उसको मायूब समझते हैं, इससे बचना होगा।
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک ہوگا، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر جی کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، سر جی میرے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سلون کا کام کرنا کیسا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے پرسنل بنایا ہوا سلون، لیکن آگے آدمی رکھے ہوئے ہیں سلون پہ، جی وہ کرنا کیسا ہے؟ اور اس کے بعد ایک کہتا ہے بلیک کلر کے کالا پتھر اس کو بولتے ہیں، جی جی وہ اس کی مہندی بنتی ہے اس کو پیس کی، اور بعد میں عورتیں اس کو سر پہ لگاتی ہیں، وہ لگانا کیسا ہے؟ یعنی وہ کالے پتھر سے مہندی بناتے ہیں، مہندی میں ملاتے ہیں اس مہندی کو؟ بناتے ہیں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہم باہر گھومتے رہتے ہیں۔ آپ کی آواز صاف سمجھ میں آ نہیں رہی، تھوڑا سا کٹ رہی ہے، یعنی تھوڑی سی۔ تیسرا کویشچن کریں دوبارہ؟ دوسرا کوشچن، نہیں تیسرا تھرڈ۔ اچھا سر، ہم لوگ دبئی میں رہتے ہیں، ادھر کیا ہے کہ وہ جب بھی اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ ہی مغرب کی اذان لے لیں تو ساتھ میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو جماعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باہر تک اس کا برآمدہ صحن ہر چیز بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نمازی کو جلدی سے واپس جانا ہو تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا۔ دوسرا میرا پہلا کوشچن ہے کہ کسی شخص کی آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں مستقل سوزش اور الرجی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں ایک دم چبھن ہونے کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پانی کا اور وضو کے ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی، اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ قرض ادا کرنے کی قدرت کے باوجود اگر قرض دار قرض ادا نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے جو اس کی نیند کی حالت میں بھی اس کے لکھا جاتا رہتا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ کسی چیز کو خریدنے کے بعد اگر اس چیز میں کوئی عیب نظر آئے اور خریدار اس چیز کو واپس کرنا چاہے، لیکن دکاندار اس چیز کو واپس نہ کرے بلکہ یوں کہہ دے کہ اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لو، تو کیا حکم ہوگا؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ قسم کلام سے اسی وقت نماز فاسد ہوگی جب بقدر تشہد نہ بیٹھ چکا ہو، اور بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہوگی، البتہ مکروہ تحریمی ہوئی، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ آفر کویسچن ہم سے کیا تھا کہ یہ بھی پرچیزنگ کا تھا کہ کسی نے دکاندار سے کوئی چیز لے لی، ایک خاتون تھی، اور پھر ان کو وہ چیز پسند، گھر گئی تو پسند نہیں آئی، واپس آ کے انہوں نے دکاندار کو کہا کہ واپس لیں، وہ نہ مانا تو زبردستی اس کو دے کر، دھمکی شمکی دے کر اور پیسے لے کر چلی گئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے خیار رؤیت۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر ہم نے اس کو پہلے دیکھا نہ ہو اور خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا تو ہمیں خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں، اگر ہمیں چیز پسند نہ آئے، ان اوصاف پر مشتمل نہ ہو جو خرید و فروخت کرتے وقت بیچنے والے نے ہمیں بتائے تھے، تو ہمیں کلی اختیار ہوتا ہے کہ ہم اسے واپس کر دیں، اور دکاندار پر لازم ہے کہ اس کو واپس لے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز اچھی طرح دیکھ کر پسند کر کے لے کر جاتے ہیں تو خیر رؤیت تو زائل ہو گیا، کیونکہ ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ اب رہتا ہے صرف خیار عیب۔ خیار عیب کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس چیز میں کوئی ایسا عیب ہو جس کو اس چیز کے بیچنے والے عیب شمار کرتے ہوں، اور اس خرابی کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہو، تو یہ خیار عیب کی وجہ سے تو ہم واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ لے جاتی ہیں چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس پسند نہیں آ رہی، مثلا گھر گئیں، کلر پسند نہیں آیا، میں تو وہاں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا لائٹ میں، گھر پر آئی ہوں تو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، تو واپس لے جا کے زبردستی دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح زبردستی کر کے دکاندار کو دینا ون سائیڈڈ بے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ختم کرنا ہو تو باہم رضامندی سے ہو سکتا ہے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ زبردستی اگر آپ دے کر پیسے لے کر آ گئیں تو جو ایسا کریں گی وہ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوں گی۔ مجھے نہیں مطلب سمجھ میں آتا، یا مجھے کوئی گمان ہے کہ 1,00,000 خواتین اگر خرید و فروخت کر رہی ہوں تو ان میں سے کسی 1-2 نے بھی پورے شرعی مسائل خرید و فروخت کے سیکھے ہوں۔ یہ تو بس وہ تاجر سیکھیں یا مولوی صاحب سیکھیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور اتنی خرابیاں کرتی ہیں بہنیں خرید و فروخت کرتی ہوئی، اس قدر شدید گناہ گار ہو رہی ہوتی ہے، خود بھی اور دکاندار بھی، بیوع فاسدہ ہوتی ہیں، اپنے پاس سے شرائط لگا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ خرید و فروخت کے بنیادی مسائل ضرور سیکھیے، ورنہ آپ خرید و فروخت کرتے ہوئے بعض وقت گناہ گار ہوں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بولیے. جی مجھ سے میں چند سوالات ہیں. جی بولے جلدی بولا کریں, فٹافٹ بیٹھے جلدی بولیں. اس نیت کے ساتھ کچھ سال پہلے پلاٹ خریدا ہو کہ مستقبل میں میں اسے بیچ کر اس کی رقم اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دوں گا یا اسے رقم دے دوں گا, تو کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ بنے گی؟ اور میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ گھر کی چھت پر جو دیواریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو اگر ان دیواروں پر کوئی ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں تو کیا خشک ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائیں گی؟ اور صوفے پر اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اگر کوئی شخص گیلے لباس کے ساتھ ایسے ناپاک صوفے پر بیٹھ جائے جس کی وجہ سے اس کا لباس گیلا ہو جائے اور تری بھی اس صوفے تک پہنچ جائے تو کیا اس لباس کی پاکی و ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ اور بس یہی تھا. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں, میں ضرور عرض کرتا ہوں. تو اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ علم دین سیکھیے اور پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. بعض اوقات ہم اسی طرح کم علمی کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتے ہیں اور ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے مسائل نہ سیکھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسی برائی کی نہیں, پتہ نہیں ہوتا نا, تو پھر اسی طرح وہ اولاد کو بھی ہم ایسے ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں امپورٹنس تو معلوم ہی نہیں ہوتی, اولاد بھی گناہ گار ہوگی. یہ اچھی طرح یاد رکھیں والدین جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے اور عدم تربیت یا تربیت میں کوتاہی کی بنا پر اگر اولاد غلط راستے پہ جاتی ہے, گناہ کرتی ہے, تو یاد رکھیں اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہے. ایک یہ کہتے ہیں بھائی نے باہر سے کویسچن کیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن مجھے کوئی انجری وغیرہ نہیں آئی, لیکن میں نے انشورنس کلیم کیا اور مجھے پیسے مل گئے ہیں, تو کیا میرے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے دھوکہ دیا ہے, فراڈ کیا ہے. اور یہ اکثر جو ہیں سولیسیٹرز جو ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں. ہم کسی وکیل سے مشورہ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یوں کرو, وہ سارے آئیڈیاز ہمیں دیتے ہیں اور پھر ہم اس طرح لالچ میں لے لیتے ہیں. تھوڑے سے آپ ڈالر پاؤنڈ لے لیں گے, کتنے عرصے کھا لیں گے, لیکن جب یہ آپ کے پیٹ میں حرام پہنچ کر جو تباہی مچائے گا اور پھر بری موت, عذاب قبر, میدان محشر کی ذلت و رسوائی, اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں عذاب, کیا فائدہ ہوگا ان چند پاؤنڈز اور ڈالرز کا. لیکن جب دنیا ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے تو نہ اللہ کا خوف رہتا ہے, نہ رسول کی محبت یاد آتی ہے, نہ آخرت, بس آ جائے کسی طریقے سے. تو بہت سے ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جھوٹ بول کر اسی طریقے سے دوسروں کی جیبیں یا گورنمنٹ کی جیبیں خالی کروا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ جی ہم بہت اچھے انداز سے بڑی سمجھداری اور چالاکی کے ساتھ کھا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی آدمی, کوئی سیاست دان پیسہ کھائے تو سارے اس کو گالی بکتے ہیں, لیکن خود گالی بکنے والا اپنے اعمال کو دیکھے تو وہ بھی لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے. جتنی کسی کی استطاعت ہوتی ہے چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر اس شخص کی جیب سے نکلوائے ہیں سامنے والے کی تو اس کو واپس کرنا واجب, گورنمنٹ کے لیے ہیں تو واپس دیں. اگر واپس کرنا کسی طرح ممکن نہ رہے کہ جو شخص تھا پتہ نہیں کون تھا, کہاں گیا, تو پھر اس کی طرف سے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس برے فعل سے بچیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, تو میں نے جھوٹ بولا کہ ہاں میں نے طلاق دے دی ہے. تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں طلاق کے معاملے میں سچ بولیں یا جھوٹ, ہر صورت میں طلاق واقع ہوگی. تو اس لیے جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے طلاق دے دی ہے, فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. اب اگر پہلے 2 دی تھیں یہ 3 ہو جائیں گی, 1 دی تھی 2 ہو جائیں گی, پہلے کوئی بھی نہیں دی تو کم از کم یہ 1 ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آگے کا پروسیس ہے وہ بہرحال نہیں پوچھا اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں, لیکن طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال لیں گے. السلام علیکم. السلام, میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تھا. میری امی کے پاس 4 تولے سونا ہے, پہلے وہ اور کچھ بھی نہیں, پہلے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی. تو کچھ سال پہلے ابو کے پاس 4 لاکھ روپے جمع ہوئی جو کہ ابو کی ملکیت ہے, لیکن ابھی 2-3 سال سے وہ امی اپنا سونا اور ابو اپنے پیسے ملا کے زکوٰۃ دیتے رہے ہیں, تو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ امی کے خیال میں شوہر کے پیسے بیوی کے اور بیوی کے پیسے شوہر کے, بیوی کے پاس الگ سے رقم کہاں سے آئے گی؟ شوہر صرف اتنا خرچہ دیتے جس سے گھر کا خرچ چل جائے, تو کیا حکم ہوگا؟ یہ ان کی زکوٰۃ کا پوچھ رہی ہیں شوہر بیوی کے معاملے میں؟
جی ہاں زکوٰۃ کا. چلیں میں امی کے بتا پاس صرف سونا ہے نہ 4 توڑے اور کچھ بھی نہیں تھا, اور ابو کے پاس کچھ چند لاکھ روپے جو ہے جو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ان کی ملکیت ہے. میں جواب دے تو تو چکا ہوں, آپ بار بار پوچھتی ہیں. چلو میں ایک اور دفعہ جواب دے دوں گا انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی مفتی صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ خواتین کے لیے بلیک ہیئر کلر لگانا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجبوری کی صورت کیا ہے؟ جیسے شوہر کہتا ہو یا عمر کم ہو تو شادی کا مسئلہ ہو, اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اور جی, اور دوسرا یہ کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو اور میقات سے داخل ہونا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر احرام کے دوران وہ مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اس دوران کیا وہ پھر اتنے دن تک احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گی؟ اور جی, اور میرا ایک یہ کوشچن ہے کہ ایک انسان شرعی معذور تو نہیں ہے لیکن اس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے, جیسے 10 منٹ بعد یا کم از کم اس کو فرائض پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے, تو اس صورت میں وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے کیا اسی طرح بے وضو, یا پھر اس کو ہر 5-10 منٹ بعد وضو کرنا پڑے گا؟ اور پھر اسی طرح سے طواف وغیرہ کا کیا اس کا مسئلہ ہوگا, یا مسجد نبوی شریف میں جاتا ہے تو ظاہر ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو اس معاملے میں وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, اور جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ کویسچن کیا تھا کسی نے کہ بعض اوقات کوئی دوسرے مطلب کہ نظریے کا آدمی ہوتا ہے اور ہم اس کو اس وجہ سے برا بھلا اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کے عقائد بہت زیادہ خراب تھے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسا اعلانیہ طور پہ ہرگز نہ کیا جائے. اگر بالفرض کسی کے عقائد آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ دل میں اس کو ضرور ناپسند کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اعلانیہ طور پہ آپ کسی کے بڑے کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازم ہے کہ سامنے والا غصے میں آ کے آپ کے بڑے کو برا بھلا کہے گا. اس سلسلے میں بہترین رہنمائی 2 چیزیں فراہم کر رہی ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو انہیں گالیاں نہ دو کہ جو اللہ یعنی ان کے بتوں کو جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کو گالی نہ دو کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے. یہ ایک بہترین اصول قرآن ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ دوسرے کے بڑے کو اگر آپ برا کہیں گے وہ آپ کے بڑوں کو برا کہے گا. اب اس کا وبال کیا ہے؟ اب یہ حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ بکے. ایک روایت میں ہے کہ اپنے ماں باپ پہ لعنت نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون اپنے والدین کو گالی بکے گا؟ وہ حیران ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی بکتے ہو تو وہ تمہارے والدین کو گالی بکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی کے بڑے کو برا بھلا کہتے ہیں اور سامنے والا اس غصے میں آپ کے بڑے کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ دراصل آپ چونکہ اس کا سبب بنے تو وہ گویا کہ برا نہیں کہہ رہا, آپ اپنے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں. تو یہ وبال ہے ہم پر بہت بڑا. یہ مطلب ایک کسی نے مطلب کلپ بھیجتے رہتے ہیں, اتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں کچھ انتہا نہیں. اس لیے اس قسم کا معاملہ نہ کریں. اس طرح بعض مطلب اسٹیجز کے اوپر یہ کام کر کے کوئی نکل جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, پبلک کو خوش کرنے کے لیے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد مذہب پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور بڑوں کو کتنی گالیاں بک رہے ہیں لوگ, کس قدر برا بھلا کہہ رہے ہیں, کس طرح میں ایک تحریک پیدا کر کے نکل گیا اور اس کے بعد اس کا خمیازہ بہت سے لوگ صدمے کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں کہ جب میرے سامنے میرے بڑے کو کوئی برا کہے گا, وجہ کیا ہے, جو فلاں آپ کا آدمی کہہ کر گیا تھا تو مجھے صدمہ ہوگا. ایسے ہزاروں کو صدمے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ان کی جیب بھرنی چاہیے, بس کہہ کلا کر پبلک کو خوش کرنا, کمیٹیوں کو خوش کرنا اور اس کے بعد نکل جانا. یہ بہت ہی غلط حرکت ہے, ایسا نہ کریں. اس سے کبھی بھی انتشار کم نہیں ہوگا, انتشار بڑھتا ہے. اس لیے اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کرنا واجب ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا, ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سیلون ہے اور اس میں وہ بال وغیرہ بناتے ہیں, دیگر چیزیں ہیں اور داڑھی وغیرہ بھی صاف کرتے ہوں گے, وہ خود نہیں کرتا, دوسرے آدمی رکھے ہوئے ہیں, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, چاہے آپ خود کوئی کام کریں یا اس کا سبب بنیں, اگر وہ برا کام ہے فی نفسی ہی تو برا ہی ہوگا. چنانچہ داڑھی شریف جو ہے وہ چونکہ واجب ہوتی ہے, اس کو ایک مٹھی سے کم کروانا یا بالکل ہی صاف کروا دینا دونوں گناہ ہیں جمہور علماء کے نزدیک. تو اب اس کے لیے آپ نے آدمی مقرر کر دیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں باقی جو یہ کہ بالوں کے سٹائل مختلف ہوتے ہیں, بال بنانا اور مطلب یہ کہ خط بنانا اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن یہ فعل جو ہے آپ خود کریں تب بھی غلط, کسی اور سے کروائیں تب بھی غلط ہے. اس سے ذرا اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے.
دیکھیے اب انہوں نے کویشچن کیا کہ ایک کالا پتھر ہوتا ہے جس کو پیس کر مہندی میں ملاتے ہیں یا اس سے کوئی مہندی بناتے ہیں اور وہ خواتین اپنے سر پہ لگاتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کالے رنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کالا خضاب استعمال کرے گا وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن بعض علماء ایسے ہیں کہ جو کسی صحیح عذر کی بنا پر کالے خضاب کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے بعض علماء کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی داڑھی میں کالا خضاب لگاتے ہیں، عمر کے زیادہ ہونے کے باوجود بال بالکل کالے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کالا خضاب استعمال کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی کسی شرعی دلیل کی بیس پر اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے شرعاً بالکل صحیح ہے، ہمیں اس پہ تنقید کا حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے دلائل کی روشنی میں کر رہا ہے، لیکن جو ہم جن کو فالو کرتے ہیں فقہا کو، وہ منع ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک اگر آپ میری رائے معلوم کریں تو میرے نزدیک یہ کالا خضاب استعمال کرنا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم کی شدید وعید اس میں آئی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کالا پتھر جو مہندی کے طور پر پیس کر اس کو استعمال کر کے بہنیں لگاتی ہیں، اس کا حکم میں نے بتایا۔ ایک اور بچی نے کویشچن کیا تھا، اسی سے متعلق اس کو یہاں شامل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر مجبوری ہو تو کیا عورت کالا رنگ یوز کر سکتی ہے؟ مثلا شوہر کہتا ہے کہ استعمال کرو، یا وہ کنواری بچی ہے اور بال سفید نکل آئیں، عمر حالانکہ کم ہے، تو شادی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صراحتاً آ جائے تو حتی الامکان اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی اس کے خلاف چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شرعی مجبوری آ جاتی ہے تو اولاً تو یہ کوشش کریں کہ اتنا ڈارک براؤن کہ جو دور سے دیکھنے میں سیاہی محسوس ہو وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ ڈارک براؤن لگایا تو حدیث کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، اور فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جو مقصود تھا کہ شوہر کی رغبت کم نہیں ہوگی اور شادی بیاہ کے معاملات میں دشواری نہیں ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ ایسا اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پھر ان شرعی مجبوریوں کی بنا پر کہ شوہر کی اگر واقعی اتنی بے رغبتی ہے کہ وہ سختی کرتا ہے حکم دینے میں، ایک ہوتا ہے نا مشورہ لگا لو اچھی لگو گی، یہ نہیں، اگر وہ ناراض ہوتا ہے، طلاق تک بات پہنچتی ہے، یا بے رخی دکھاتا ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو پھر بہن ان کی اطاعت کر لیں۔ اس صورت میں یاد رکھیں وبال شوہر پر ہوگا، خاتون پر نہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کا اگر معاملہ ہے، دوسرے مطلب کلرز سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر دل میں کراہت رکھتے ہوئے بلیک یوز کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، اور وہ ہماری مجبوریوں کے حال جانتا ہے کہ کس کی واقعی مجبوری ہے، اور کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کون ایسا ہے جو فائدہ اٹھانے کے لیے مجبوری بنا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کے حال کو انسان اچھی طرح پیش نظر رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دبئی میں ہوتے ہیں تو وہاں جب خصوصاً مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے پبلک ہوتی ہے کہ برآمدہ اور صحن تک بھر جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں جلدی نکلنا ہو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایسی صورت میں کہ اگر واقعی آپ کی کوئی شرعی مجبوری ہے کہ آپ کو آفس پہنچنا ہے یا دکان پر پہنچنا ہے، اور اگر آپ نہ پہنچے تو جو آنر ہے وہ شدید ناراض ہوتا ہے اور آپ کے کاروبار پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے یا آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اندر نہ پڑھیں، آپ تھوڑا سا سائیڈ میں صحن میں بیٹھے رہیں، جماعت قائم ہو تو پیچھے ہٹ کر مطلب پڑھیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اکیلے پڑھیں، مطلب جب جماعت صفیں قائم ہوں تو پچھلے صفوں میں کھڑے ہوں تاکہ آپ کے لیے نکلنے میں آسانی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی بڑی مجبوری نہیں ہے، تو پھر اگلی صفوف میں پڑھیں۔ بروز قیامت جب اگلی صف کا ثواب ہمیں مل رہا ہوگا تو ہم تمنا کریں گے کہ کاش میں اپنے کاروبار ختم کر دیتا، لیکن اس پہلی صف میں نماز پڑھ کر اس ثواب کو حاصل کر لیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو یہ قرعہ اندازی کیے بغیر آگے نہ کھڑے ہو پاتے، اتنا یعنی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں گا، پھر قرعہ اندازی ہوتی ہے کس کا نام ہے۔ تو اس لیے ضرور پہلی صفوں میں نماز ادا کریں، مجبوری ہو تو پیچھے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ کسی کی آئی سائٹ ویک ہے، کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھ میں تھوڑی سی سوزش سی اس کو محسوس ہوتی ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جو کمزوری نگاہ کی بنا پر ہوتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، کیونکہ نظر جمانی پڑتی ہے یا لائٹ پڑتی ہے آنکھ پر تو وہ نظر کمزور ہوتی ہے تو پانی جلدی سے آ جاتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، لہٰذا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آنکھ میں باقاعدہ دانے وغیرہ ہو گئے ہیں، آشوب چشم کی جیسے بیماریاں ہوتی ہیں کہ سوزش اندر سے پوری سرخ ہو جاتی ہیں، آئی سائڈ کے ویک ہونے کا مسئلہ نہ ہو بلکہ دیگر کوئی
مطلب بیماریاں ہوں جو ڈاکٹر سے ہی بتا سکتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص قرض ادا نہ کرے تو ہر وقت اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سو رہا ہو تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ یہ غالباً آپ نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور سامنے والا یعنی قرض دینے والا قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہو، اور آپ نہ دیں تو وہ بیچارہ شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب قرض میں دیر کرنا چونکہ باعث تکلیف ہے اور وہ 24 گھنٹے تکلیف اس کے ساتھ ہوگی، بیچارہ بار بار پریشانیوں کے اندر ہے، اس وجہ سے پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ادائیگی پہ قدرت رکھتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ وہ مانگ ہی نہیں رہا ابھی فی الحال۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مانگ رہا ہے لیکن آپ تنگ دست ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو دے دوں، اور آپ اس سے بار بار مہلت مانگ رہے ہیں، اس صورت میں بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ہم فقیر بن جاتے ہیں نا فوراً، جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، قرضہ کہاں سے دوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا مال موجود ہے جس کو بیچ کر آپ قرضہ ادا کر سکتے ہوں، تو پہلی فرصت میں بیچ کر اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو دینا لازم ہوتا ہے۔ ہم جب لیتے ہیں تو ہمارا موڈ، ہماری ٹون، ہماری نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم پیسہ لے لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں، اور ایسا مطلب رویہ بدل جاتا ہے کہ بعض اوقات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ مانگ رہا ہے، کال کر رہا ہے تو اس کے کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہا ہے تو ایسے سخت لہجے میں گفتگو، ہاں ہاں دے دیں گے یار، تم کیا پیچھے لگ گئے ہو، ارے بھائی بالکل ایسے گفتگو جیسے آپ احسان کر رہے ہیں دیتے ہوئے، جب لیتے ہوئے تھا تو بڑے نرمی کے ساتھ اور بڑے، یہ ہے بڑی گناہوں کی صورت کہ آپ سامنے والے کو تنگ کر رہے ہوں، اس کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چیز دکاندار کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ خراب چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں واپس نہیں کروں گا، اس کی جگہ آپ دوسری چیز لے لو، تو کیا یہ یعنی پیسے نہیں دوں گا دوسری چیز لے لو، صحیح ہے؟ دیکھیں اگر واقعی میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا، اگر واقعی وہ چیز خراب ہے، اس میں عیب ہے، جس کو تاجر بھی عیب کہتے ہیں، تو اس کو واپس لینا واجب ہے، اس کو لینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں لے رہا، جیسے کہ آج کل اگر دکاندار شتر بے مہار ہے تو گاہک کون سے فرما بردار ہے، تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں بھائی بہن، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کے تحت اگر وہ کوئی اور چیز دے رہا ہے تو لے لو بھائی، اگر ضرورت کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہرحال آپ اس میں اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز عیب والی ہے، اس کو آپ کو واپس لینا ہوگا۔ لیکن اگر دے رہا ہے تو آپ دوسری چیز اگر رضامندی سے لے لیں تو بہرحال یہ جائز ہے۔ یہ کہتی ہیں ہم نے بھارت شریف میں پڑھا ہے کہ کلام کرنا نماز میں اس وقت نماز کو توڑ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے کہ جب تشہد سے پہلے کا ہو، اگر تشہد کے بعد کلام کیا تو نماز پوری ہو گئی، اگرچہ مکروہ تحریمی ہوئی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو ہمیں نماز سے باہر نکال دے، یہ نماز کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں السلام کا لفظ کہا ہے کہ واجب ہے کہ السلام کہیں، پھر آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ علیکم ورحمۃ اللہ سنت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے السلام سے باہر نہیں نکلا بلکہ کلام کر کے نکل گیا تو فرض پورا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ السلام کو چھوڑا ہے وہ واجب تھا، اور واجب کا ترک مکروہ تحریمی، اس لیے وہ مکروہ تحریمی کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے اپنی بچی کے لیے پلاٹ لے کے رکھا کہ جب بڑی ہوگی میں بیچ کر رقم اس کو دے دوں گا یا اس کی شادی پر خرچ کر دوں گا، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ جب آپ نابالغ بچوں کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو فوراً اس کی ملک میں چلی جاتی ہے، تو یہ پلاٹ بچی کی ملک میں چلا گیا، اور یہ ملک میں چلا گیا اس لیے اب والد صاحب اس کو درمیان میں بیچ کر اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے ہیں، اور جب تک بچی بالغہ نہ ہو یہ پلاٹ چونکہ بچی کا ہے اور یہ اس کے لیے آپ نے خریدا تھا، تو اب تجارت کی چاہے آپ نیت کریں لیکن ملک میں بچی کے داخل ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں بچی کے لیے پلاٹ لے رہا ہوں بلکہ ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں، کچھ بھی میں کر سکتا ہوں، بیچوں گا لیکن رقم بس دوں گا اس کو، پلاٹ بچی کی نیت سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ بیچ کر پھر ہو سکتا ہے کہ ارادہ رقم کا کچھ اور کا بھی بن جائے، اس طرح کے ذہن میں ہے تو پھر وہ آپ کا پلاٹ ہے، پھر یہ ہر سال اس پر زکوٰۃ بنے گی کیونکہ یہ مال تجارت ہوگا۔ تو یہ نیت کو ذرا دیکھ لیجئے کس کے لیے لیا ہے سب سے پہلے۔ یہ کہتی ہیں کہ ناپاک کپڑے اگر دیوار پر ڈال دیں پھر وہ دیوار خشک ہو جائے تو پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ ہو جائے گی۔ ایسی جو بھی چیزیں زمین کے ساتھ ایسی متصل اور پیوست ہوتی ہیں کہ ان کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، وہ زمین کے حکم میں ہوتی ہیں، اور زمین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ خشک ہو کر جب اس پر نجاست کا اثر نہ رہے، چاہے ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے،
اثر کا مطلب اسمیل وغیرہ یا رنگت، یہ سب ختم ہو جائے زمین پاک ہو جائے گی، ایسی دیواریں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ناپاک صوفے کو پاک کیسے کریں؟ چھوڑ دیجئے، ہر چیز کے پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، صرف نماز کے اندر کپڑے، لباس اور اس جگہ کا جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہیں پاک کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا صوفے سے اسمیل دور کر دیں، اس کے ایسے چھوڑ دیں، ورنہ پانی بہائیں گے سارا صوفہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ کہتی ہیں اسی ناپاک صوفے میں لباس گیلا تھا، بیٹھ گئے جا کر اور اس پہ تری بھی پہنچ گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ خالص نجاست تھی، خالص یعنی عین نجاست جیسے پیشاب، اور وہ صوفے پہ تھا اور آپ نے اس کو صاف نہیں کیا ہے بلکہ گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور تری اس تک پہنچی اور پھر اس سے پہنچ کر آپ کے کپڑے تک متصل ہوئی، تو پھر کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے اس کو ڈیٹول وغیرہ سے صاف کر دیا، اب وہ یقینی سی بات ہے شرعی طور پہ پاک تو نہیں ہوا، اب آپ اس پہ گیلے کپڑے کے ساتھ بیٹھ گئیں تو اس وقت تک آپ یہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک اتنی تری نہ پہنچ جاتی اس میں کہ اس کو نچوڑیں تو قطرہ بن جائے، یعنی تھوڑی بہت تری پہنچنے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اب عین نجاست وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا کیا حکم ہوتا ہے، کڈنی دینا کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے سب سے پہلے معلوم کریں، اگر وہ کہتا ہے کہ ایک کڈنی پر آپ گزارا کر سکتے ہیں، آپ کو موت واقع نہیں ہوگی، تو پھر ہم ایک کڈنی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ خود آپ کی کڈنی اتنی کمزور ہے کہ ایک پہ ایک دے دیں گے تو آپ ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر جائیں گے، تو پھر دینا حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اسی کو کڈنی دے سکتے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہیں، اگر کڈنی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہر عضو کے بارے میں نہیں ہے کہ اعضاء کی ڈونیشن ہر جگہ جائز نہیں ہوتی، یہیں پر بس جائز ہے یعنی بعض صورتوں میں کہ آپ اپنا عضو دے دیں تو آپ خود ہلاک نہ ہوں، اور اگر اس کو نہ دیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسی صورت میں دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک یہ بہن نے بار بار کال کی ہے کہ ان کی والدہ کے پاس 4 تولہ سونا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب تک خاتون کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 4 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ باقی شوہر کے پاس کتنا بھی ہو، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی شوہر کا پیسہ بیوی کا، بیوی کا شوہر کا، تو پھر یہ شریعت اس کو نہیں مانتی، ہر ایک اپنا اپنا حساب کرے گا۔ لہٰذا اگر والدہ کے پاس 4 تولہ سونا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور والد صاحب کے پاس کچھ لاکھ روپے تھے، وہ اپنے لاکھ روپوں کی کریں گے اور والدہ اپنے زکوٰۃ کا حساب کریں گی، ایک دوسرے کے مال کو ملا کر زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا جاتا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن ایام مخصوصہ میں ہو اور ان کو پھر مکے جانا ہے تو میقات سے گزرتے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں حالت احرام کی نیت کرتے ہوئے، حالت احرام میں آتے ہوئے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بہن غسل کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ احرام کی نیت کر لیں اور میقات کراس کر لیں، بغیر احرام کی نیت کے گزریں گی تو گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیں، اور دم لازم ہوگا۔ پھر مکے چلی جائیں اور وہاں پر ویٹ کریں جب ایام ختم ہو جائیں، اس کے بعد پاک غسل وغیرہ کر کے وہ حالت احرام قائم رہے گی 2 دن 3 دن 4 دن، اور پھر وہ عمرہ وغیرہ کر لیں۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کوئی خاتون احرام کی حالت میں تھی، میقات کراس کر کے مکے پہنچی، اب ایام شروع ہو گئے، تو کیا کریں؟ کیا اتنے دن تک حالت احرام میں رہیں؟ بالکل حالت احرام میں رہیں گی، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، اور اگر ایسا ہو کہ کوئی بہن اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو پھر وہ اس طرح کریں کہ قصر کروا کر پہلے وہ جانور اپنا ایک دم دے دیں، جانور ذبح کروائیں، قصر کروائیں، احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں، ایسی نارمل حالت میں دن گزاریں، پھر جب پاک ہو جائیں تو پھر مسجد عائشہ چلی جائیں اور وہاں سے پھر عمرے کی نیت کر کے آ جائیں، یعنی گویا کہ وہ محصرہ ایک طرح سے بن جائیں گی کہ جو احرام پہن کے وہاں پہنچے اور کسی شرعی مجبوری کی بنا پر احرام کھولنے کی نوبت آ جائے تو حکم شرعی ہوتا ہے کہ پھر دم دے دیں اور احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں۔ تو وہ اس طرح کریں کہ پہلے اپنا دم دے دیں، قصر کروائیں اور احرام کی پابندی سے باہر آئیں، اس کے بعد جب پاک ہو جائیں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر دوبارہ آ جائیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو شرعی معذور نہیں ہے، اسے فرائض کی ادائیگی کا ٹائم مل جاتا ہے، لیکن پھر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ طواف کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں طواف کا وہی حکم ہے جو نماز کا ہوتا ہے، وضو کے ساتھ ہی کرنا ہوگا، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جا کے دوبارہ وضو کر کے آ کے وہ دوبارہ طواف شروع کرے، اگر 3 سے کم چکر ہیں اور 3 سے زیادہ ہو گئے تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے گا، اور قرآن چھونے کے لیے مطلب تازہ وضو ہی کرنا پڑے گا، یہ شرعی عذر نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ چونکہ شرعی معذور نہیں ہے تو ہر عبادت کے لیے ان کو تازہ وضو کرنا ہی ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرمائے
جو نہ صرف آپ کی ضرورت کے لیے بلکہ دوسروں کی ضرورت کے لیے بھی پورا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب